बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान MJ TV। 3 मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो इमरान खान रिहाई तहरीक के नाम से एक नई जो बहस ने जन्म लिया है, और ये बहस तब शुरू हुई जब फवाद चौधरी और उसके अलावा इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी उनकी मुलाकात हुई शाह महमूद कुरैशी से। इसके मुख्तलिफ जो पस मंज़र में क्या है, मुलाकात कैसे हुई, इसका जो है वो आने वाले दिनों में क्या असरात मुमकिन तौर पर हो सकते हैं, और क्या वाकई ही मौजूदा PTI की क़यादत के पास इमरान खान की रिहाई के लिए कोई मेकनिज़म मौजूद नहीं है। एक तो हम इस पर बात करेंगे। फिर जो बार के इलेक्शन हैं, बार काउंसिल्स के, मुल्क भर में बार काउंसिल्स के इलेक्शन हुए, जिसमें बज़ाहिर हमारे सीनियर दोस्त हसनात मलिक साहब, उनकी खबर है कि जो हामिद खान ग्रुप है और PTI जो ILF है, उनके जो उम्मीदवार हैं काफ़ी हद तक उनकी जीत हुई है। एग्जैक्ट फिगर हम उस पर बात नहीं करेंगे जब तक के नताइज, हतमी नताइज जो है वो नहीं आ जाते पंजाब से ख़ास तौर पर। अब वो किस तादाद में होंगे, और क्या बार काउंसिल्स पर या पाकिस्तान बार काउंसिल पर जो PTI का बयानिया है, या 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बयानिया है, या हामिद खान ग्रुप के साथ जो वकला कराची से लाहौर तक जुड़े हुए हैं, क्या उनका बयानिया जो है वो उस पर पाकिस्तान बार काउंसिल की सतह पर आ सकेगा, या अभी भी मेजॉरिटी जो है वो एहसन भून और आज़म नज़ीर दलाल ग्रुप की होगी। इसी के साथ जुड़ा हुआ मामला 27वीं आईनी तरमीम, जिसके हवाले से एहसन भून जब भी इलेक्शंस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन जीतते ही उन्होंने ये ऐलान किया था कि 27वीं आईनी तरमीम आएगी, आईनी अदालत बनेगी। और बार काउंसिल, जब बार काउंसिल्स के इलेक्शन हो रहे थे तो इलेक्शंस के दौरान अभी वोटिंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी आईनी अदालत बनेगी, 27वीं आईनी तरमीम आएगी। तो इस पे भी बात करेंगे कि जो शहर इक़्तिदार है, यहाँ पे भी एक खबर गर्म है कि बहुत जल्द 27वीं तरमीम आने को है। इस पे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। सबसे पहले PTI के अंदर जो फवाद चौधरी हैं, बाकी इमरान इस्माइल है, बाकी लोग ये बात कर रहे हैं, 3 जो लोग हैं ये तो आगे फ्रंट पे आके इन्होंने बात करना शुरू कर दी। असद उमर जो है उन्होंने कहा कि मैं इनके साथ नहीं हूँ, डॉक्टर शरीफ मज़ारी ने कहा मैं इनके साथ नहीं हूँ, फिर कराची से भी कुछ लोग हैं उन्होंने कहा हम इनके साथ नहीं हैं। अब इसका थोड़ा सा पस मंज़र मैं आपको बताऊं कि जो खबर रात को दुनिया TV पर जो लाहौर के रिपोर्टर हैं उन्होंने भी दी, उन्होंने कहा कि जो शाह महमूद कुरैशी को पहले कम्युनिकेट किया गया, उन्होंने इनकार किया, फिर शाम को अचानक जो है वो ये पहुंच गए वहाँ पे, जो मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। वहाँ पे भी कोई बात इनकी लंबी चौड़ी नहीं हो सकी, बल्कि मुख्तसर सी बात हुई 8 या 10 मिनट की। एक खबर तो ये दुनिया TV के उस रिपोर्टर की है। एक खबर हमारे पास है, जो ज़राए हैं शाह महमूद कुरैशी की जो करीबी ज़राए हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनके ज़राए का भी ये कहना है कि अचानक ये जो है वो वहाँ पे आ गए। हमें मालूम नहीं है कि इनको किसने बताया कि ये जो है वो वहाँ पे पहुँच गए, क्योंकि एक सवाल ये आ रहा था कि शाह महमूद कुरैशी को जब इससे कबल लाया गया था हॉस्पिटल में, तो वहाँ जेल से हॉस्पिटल लाते हुए ये खबर बाहर आ चुकी थी कि उनको शिफ्ट कर दिया गया है। अब की बात जब बात हुई शाह महमूद कुरैशी के करीबी ज़राए से मेरी, तो उनका ये कहना था कि हमने इसलिए ये खबर बाहर नहीं निकाली क्योंकि इससे कबल जब वो बाहर आए थे तो उनके मुरीदीन का हल्का या उनकी जो हल्के के लोग हैं वो आ गए थे, और वो बड़ा एक बदनज़मी सी थी हॉस्पिटल के बाहर रोज़ाना की बुनियाद पर। तो अब उनको वो मसला स्टोन बढ़ चुका था, या उनका इशू है जो सर्जरी होनी है, तो इसलिए हम इस खबर को बजाय इसके कि बाहर लाते, हम चाह रहे थे तो वो सुकून से वहाँ पे उनका वहाँ पे जो भी होना है हॉस्पिटल में इलाज वगैरह होना है वो हो जाए। उनका ये वर्जन है। अब आप ये बताएं कि ये मामला किस तरफ जा रहा है। फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं जी इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है इस मौजूदा लीडरशिप के पास इमरान खान की रिहाई के हवाले से, और हम बात करेंगे सियासी लीडरशिप से बात करेंगे, हुकूमत से बात करेंगे, और इसका कोई हल निकालने की, और जो टेम्परेचर है सियासी टेम्परेचर हाई है इसको लो करने की कोशिश करेंगे। साकिब, पहली बात तो ये है कि अगर इमरान खान की रिहाई फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल जैसे सियासतदानों के ज़रिए होनी है, तो फिर तो इस रिहाई से तो बेहतर है कि इमरान खान जेल में ही रहे, क्योंकि ये एक वाज़ेह पैगाम है इस्टेब्लिशमेंट का कि फवाद चौधरी या इमरान इस्माइल या मौलवी मुफ्ती जो है उनके ज़रिए अगर मामलात आगे नहीं बढ़ते, तो फिर आप ये मत समझें कि आप सुहेल आफरीदी और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मैंडेट के ज़ोर के ऊपर इमरान खान को बाहर निकाल लेंगे।
تو یہ جب بھی فواد چودھری ایکٹیو ہوتے ہیں تو وہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کا ہی ایک پیغام ہوتا ہے. آپ نے یاد ہوگا کہ اڈیالہ جیل میں بھی جو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں عمران خان سے، اس میں فواد چودھری کے جو بھائی ہیں ایڈوکیٹ فیصل چودھری، ان کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا. وہ جب بھی جاتے تھے ان کی عمران ملاقات، خان کے وکیل بھی تھے ویسے. اور وہ عمران خان کے کچھ کیسوں میں وکیل بھی تھے، سہولیات کے حوالے سے جو وکیل تو اور دوسرے لوگ بھی تھے، ان کو تو نہیں جانے دیا جاتا تھا. بہت سے ایسے وکیل تھے، سلمان اکرم راجہ کو بھی روکا جاتا تھا، دیگر وکلا کو بھی روکا جاتا تھا، مرضی کے وکلا کو جانے دیا جاتا تھا، اور ملاقاتیں تو وہ بھی مرضی سے ہوتی تھیں. آپ اس ملاقات میں بھی دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ یہ ملاقات ہوئی ہے بلکہ اس کی تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی تصویر، ویڈیو یا ان کی آڈیو تک جو ہے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے، مگر یہاں پہ فواد چودھری اور عمران اسماعیل جا کے ملتے ہیں شاہ محمود قریشی سے اور ان کی تصاویر جاری کی جاتی ہیں. مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ کوئی مذاکرات ہو یا اس کا کوئی نتیجہ نکلے. مقصد صرف یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی جو کارکن ہیں، جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں، ان کو کنفیوز کیا جائے، ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ کی پارٹی تقسیم ہے، آپ کی پارٹی کے اندر دھڑے ہیں، اور آپ کی جو پارٹی کے لیڈر ہیں وہ ایک یہ سوچ رہا ہے کہ ڈیل کیا جائے، اور دوسرا دھڑا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ڈیل کیا جائے. تو یہ صرف ایک کنفیوژن پھیلانے کے لیے یہ ملاقاتیں فیسیلیٹیٹ کی گئی ہیں. اب دیکھیں نا کہ فواد چودھری اور عمران اسماعیل کو ہی اگر آپ لے لیں تو کیا یہ وہ سیاستدان ہیں کہ جن کی اپنی کوئی پرسنل فالوئنگ ہے، چاہے پولیٹیکل ہے چاہے ریلیجس ہے؟ اب اگر معاملات یہاں پہ آ گئے کہ اس طرح کے لوگ سیاستدان جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے کے بغیر پارلیمنٹ میں بھی نہیں پہنچ سکتے، اور عمران خان کا نام استعمال کیے بغیر جن کو ایک ووٹ بھی نہیں پڑ سکتا، وہ جا کے ایک ایسے سیاستدان کو ترغیب دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کی ایک پرسنل فالوئنگ بھی ہے، چاہے آپ اس کو ریلیجس فالوئنگ کہہ لیں چاہے پولیٹیکل کہہ لیں، لیکن ہی از اے پولیٹیشین، روایتی طور پر بھی ایک پولیٹیشین ہے. اور وہ اس بندے کو جا کے آپ راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں شاہ محمود قریشی نے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ بھی شاید تیار نہیں تھے اس ملاقات کے لیے، وہ ایک درست فیصلہ تھا. اور شاہ محمود اس حوالے سے جو اندازہ تھا کنفرم جو رپورٹس ہیں وہ آنی ہیں ان کی جانب سے، کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ آ جائے تو ہم اس پہ بہتر بات کر سکیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی حد تک ایگری ہوں، کسی حد تک ایگری نہ ہوں. جہاں تک جو عمران اسماعیل یا جو محمود مولوی ہیں یا ان کے حوالے سے بات ہے، یہ تو ڈے ون سے پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے تھے، انہوں نے جیلیں نہیں بھگتیں. فواد چودھری 6 ماہ جیل میں رہے، اور پی ٹی آئی میں آنے سے پہلے بھی ویسے 40-42 ہزار انہوں نے ووٹ جو ہے وہ لیا تھا. ایک بڑا کریٹیکل کوسچن اس وقت حالات دیکھیں نا کیا تھے. پی ٹی آئی میں آنے سے پہلے کب انہوں نے یہ 42,000 ووٹ لیا تھا؟ کون سے کاف لیگ. اور کاف لیگ کے پیچھے کون تھا؟ وہ اس وقت جنرل مشرف نے جو کاف لیگ بنائی تھی، اور پھر یہ پیپل پارٹی کے بھی ترجمانی کرتے رہے، زرداری صاحب کے بھی ساتھ رہے، تو تھرو آؤٹ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ کے آتے رہے. ایک بڑا کریٹیکل کوسچن ہے. ایک چیز تو طے ہے کہ نومبر 25 آ گیا ہے، نومبر 24 کے بعد ہم شروع کرتے ہیں. حالانکہ عمران خان صاحب کو 2.5 سال ہو گئے ہیں. نومبر 24 کے بعد پی ٹی آئی کے پاس، پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کہ عمران خان کیسے باہر آئیں گے. وہ عدالتی محاذ ہو، ان کے کیس ہی نہیں لگتے، اور نہ ہی وہ عدالتوں پر اتنا پریشر ڈال سکے ہیں کہ عدالتیں مجبور ہو جاتی کہ ان کے کیس لگاتے ہیں. مطلب عدالتی محاذ ان کے لیے کلوز ہے. اب پولیٹیکل محاذ تو پہلے ہی کلوز ہے. اب آپ کے ہی پروگرام میں میرے خیال میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بات کی تھی کہ کوئی انہونی ہو جائے تو عمران خان صاحب ہو سکتا ہے اچانک باہر آ جائیں. تو ایک چیز تو فواد چودھری ایڈ کمپنی وہ ٹھیک ہے غلط ہے کسی کے کہنے پہ آ رہے ہیں، وہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں نا کہ ان کے پاس تو کوئی پلان نہیں ہے نا. دیکھیں پلان جو تھا وہ بھٹو کو بچانے کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس بھی نہیں تھا. ٹھیک، جب ملک میں احمریت ہو، جبر ہو، سڑکوں پہ نکلنے والے مظاہرین کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہوں اور لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہو، تو کیا اس میں کسی سیاسی جماعت یا گروپ کے پلان کا فقدان ہوتا ہے؟ اب کیا پیپل پارٹی جس کے لیڈر کو جیل میں رکھا گیا، اس کو تختہ دار تک پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، پیپل پارٹی نے کیا کر لیا؟ کیا اس کا یہ مطلب تھا کہ پیپل پارٹی کے پاس پلان نہیں ہے؟ یہ ایک جبر کا ماحول ہے. پلان وہاں پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایکول اپرچونٹی ہوتی ہے، لیول پلائنگ فیلڈ ہوتے ہیں. پھر آپ اس کو جج کرتے ہیں کہ کس سیاسی جماعت کی منشور کس کا اچھا ہے، حکمت عملی کس کی اچھی ہے، پلان کس کا اچھا ہے. مجھے آپ بتائیں نا کہ اس میں مانتا ہوں اس بات کو کہ بیانیے کی سطح تک شاید پیپل پارٹی کا
بیانیے کی سطح تک بھی وہ پلان نہیں ہے جو کہ ایک سیاسی جماعت کا ہونا چاہیے. اور اصل امتحان ہی پاکستان میں سیاسی جماعتوں کا اس وقت ہوتا ہے جب ملک میں آمریت ہو اور جبر کا نظام ہو. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بیانیے کی آتا ہے. مگر کیا اس چیز کا یہ مطلب ہے کہ پھر فواد چودھری اور عمران اسماعیل جیسے لوگوں کی بات مان کے آپ جو ہے وہ باہر آ جائیں؟ تو مجھے یہ بتائیں نا کہ پھر تو آپ سیاسی جماعت، اور اس میں پھر ان کے باہر آنے سے کیا ہوگا؟ مجھے بتائیں. اگر عمران خان نے جیل سے باہر آ کے فواد چودھری یا عمران اسماعیل بننا ہے تو پھر تو وہ پہلے دن یہ کام کر سکتے تھے. اب اگر فواد چودھری کے باتوں میں آ کے عمران خان نے فیصلے کرنے ہیں، جو مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو 2.5 سال جیل میں گزارے ہیں وہ کسی کاز کے لیے نہیں ہیں، وہ بیوقوفی تھی ان کی. پھر تو یہی سمجھا جائے گا نا کہ یار پہلے ہی فواد چودھری بن کے باہر آ جاتے آپ. جیسے فواد چودھری پارٹی سے نکل گیا، جان چھڑا لی، مقدمے ختم ہو گئے، کوئٹل ہو گئے، اور اب جا کے جیلوں میں مذاق اڑا رہے ہیں اپنی اس سابقہ قیادت کا. اسی سے جڑا ہوا جیل میں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ میری طرف دیکھو، میں باہر سے آ کے آپ سے ملنے آ گئے اور آپ لوگ ابھی تک جیل میں بیٹھے ہو. کیا آپ کی حکمت عملی ہے؟ آپ کی پارٹی کی حکمت عملی ہے؟ یہ ایک قسم کا تانا دے رہے ہیں فواد چودھری جیسے سیاستدان. اچھا، اسی سے جڑا ایک سوال. فواد چودھری یہ اپنے جو آرگومنٹ انہوں نے بلڈ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ میری عمران خان صاحب سے 9 مئی کے کیسز، کیونکہ یہ بھی ملزم ہے اس میں، تو وہاں ڈیورنگ پروسیڈنگ میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان کو کہا کہ کوئی راستہ نکلنا چاہیے اور آپ کے نام پہ 40-50 ملین روپے یا ڈالر، اب مجھے نہیں پتا یاد کہ انہوں نے ایگزیکٹ کیا کہا ہے، کہ چلیں 40-50 ملین روپے کر لیتے ہیں. ڈالرز کی اکانومی ہے، انٹرنیشنلی ابھی ہے نا اصل میں. تو ڈالرز کی اکانومی ہے آپ کے نام پہ. آپ کے نام سے مراد یہ ہے کہ پورا ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ بھرا پڑا ہے آپ کے نام پہ. اور وہ کہتے ہیں جی بیرون ملک بیٹھے کچھ لوگ اور ادھر بیٹھے کچھ لوگ جو ہے وہ فلاٹ کرتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں، کیونکہ اگر باہر آ گئے آپ کے تو ان کا تو کھانا پینا بند ہو جائے گا، ان کا تو وہ جو آ رہی ارننگ وہ بند ہو جائے گی. تو اس لیے وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے. تو اس لیے آپ سوچیں اس پہ، آپ جو ہے کوئی ڈیسیژن لیں اور کوئی راستہ ہمیں جو ہے نکالنا چاہیے. ثاقب، پہلی بات تو یہ ہے کہ فواد چودھری کون ہے؟ اور اگر کوئی فواد چودھری سے پوچھے کہ جو شخص عمران خان کو یہ بتا رہا ہے کہ اس کی 40-50 ملین ڈالر کی اس کے نام پہ اکانومی ہے اور لوگ کمائی کر رہے ہیں، تو فواد چودھری کے نام پہ تو 40-50 روپے کی بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ فواد چودھری جیسا بندہ جس کے نام پہ 40-50 روپے کی بھی اکانومی نہیں ہے، وہ 40-50 ملین ڈالر کی اکانومی والے بندے کو بتا رہا ہے کہ آپ کے یہ جو آپ نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، یہ آپ جس کاز کے ساتھ کھڑے ہیں، جن اصولوں کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ جو عدلیہ کی آزادی کی بات کر رہے ہیں، آپ جو جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، آپ جو جابرانہ نظام کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، آپ اس سب کو چھوڑ دیں، کیونکہ اس کے اوپر بقول فواد چودھری کے 40-50 ملین ڈالر کی اکانومی چل رہی ہے. یہ کوئی بات ہے کرنے کی یار؟ اب یہ وہ فواد چودھری اور ایڈوکیٹ فیصل چودھری ہیں، دونوں بھائی، جو 3 نومبر جنرل مشرف کے حوالے سے، ابھی آج 3 نومبر ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو ان کے حوالے سے اگر آج بھی ان کو مائک لے کے پوچھیں، وہ کہیں گے یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے، جنرل مشرف تو ایک بڑا اچھا انسان تھا. اب اس جیسے بندے جو ہیں یہ عمران خان کو بتائیں گے کہ آپ کے یہ سارا جو آپ نے سٹینڈ لیا ہوا ہے اس پہ لوگ پیسے کما رہے ہیں. مطلب اس لیول کے لوگ جن کا اپنا کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہے، کوئی زندگی کے اصول نہیں ہیں، کوئی جمہوریت کی یہ بات کرتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے، جو جنرل مشرف کے کندھے پہ چڑھ کے سیاست میں آئے، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ وہ 40-42 ہزار ووٹ لے لیے تھے انہوں نے عمران خان کے بغیر. تو اس جیسے بندے اب جو ہیں وہ بتائیں گے عمران خان کو کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. اور اس جیسے بندے جا کے شاہ محمود قریشی جو ہے، میں تو کہتا ہوں ان کو تو ایسے بندوں کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. ویسے شاہ محمود قریشی جب 9 مئی میں گرفتار ہوئے تھے تو اس کے بعد وہ رہا ہوئے، پھر اس میں اگست 2023 میں گرفتار ہوئے تھے. تو شاہ محمود قریشی جو ہے اس وقت بھی ایک وفد ملا تھا جس میں فواد چودھری صاحب بھی تھے اور عمران اسماعیل بھی تھے، اور اس وقت بھی میرے خیال میں ان کو یہی قائل کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ آپ آئیں، آپ جو ہے وہ لیڈ کریں اور یہ وہ. پھر وہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور جو شاہ محمود قریشی ہے 2.5 سال ان کو جیل میں ہو گئے ہیں. میرے خیال میں ان پر کامنٹ کرتے ہوئے یا ان کی نیت پر کوئی شک کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ 2.5 سال ہو گئے یار ایک بندے کو جیل میں. اگر وہ بندہ جو ہے اس نے کرنا ہوتا کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا ہوتا تو کر لیتا. یہ تو وہ ہے نا جیسے گاؤں کی شادی میں مراسی چودھری کو کہتے ہیں کہ چودھری صاحب کے نا وسیڑے ہی پائے گئے ہو، سانو ویکھو اسی عیاشی دی زندگی گزار رہے ہیں، تسی کی نا وکھیڑے ہی پا رہے ہو، گراں دے مسئلے تہاڈے سر تے لے لے نے، تسی چھڈو ساڈے نال آؤ، ٹھیک ہے، رنگ بازی کرو. یہ تو وہ والی باتیں ہیں نا. مطلب چودھری صاحب یہی بتاتے ہوں گے نا شاہ محمود قریشی کو جا کے کہ میرے وال ویکھو
کتنے سکون نال آرام نال میں بیٹھا ہوں, تسی کہڑے کما پی گئے ہو. مطلب یہ اب لیول ہو گیا ہے اس سیاست کا ہمارے ملک کی کہ فواد چودھری اور ایڈوکیٹ فیصل چودھری جیسے لوگ جو ہیں وہ جا کے شاہ محمود قریشی کو کہیں گے کہ جناب فیصل چودھری نہیں ہے, آپ کیا اس گروپ میں نہیں ہے, فیصل چودھری نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ سوچ دونوں کی ایک جیسی ہے, دونوں کو پارٹی کے اندر قیادت پسند نہیں کرتی. فواد چودھری کو تو باقاعدہ نکال دیا نا انہوں نے, فیصل چودھری کا مجھے نہیں پتا کیا سٹیٹس ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اب پی ٹی آئی کو یہ ایک قسم کا میں سمجھ رہا ہوں نمک زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات ہے کہ لیڈرشپ 2.5 سال سے جیل میں ہے, مقدمے بنے ہوئے ہیں, ان کی اپیلیں نہیں لگ رہی, اور فواد چودھری جیسے بندوں کو جا کے وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ یار انج نہ کرو تو انج نہ کرو. مطلب یہ لیول ہو گیا. آپ یہ تو پی ٹی آئی کے جو زخم ہیں ان پہ نمک چھڑک رہی ہے نا. جن کی تصویر نہیں چلتی, جن کی سٹیٹمنٹس نہیں چلتی, جن کے بیانات نہیں چلتے ٹی وی اسکرینوں پہ, ان کو کہہ رہے ہیں ٹیمپریچر لو کریں. تو جو بالکل آزاد ہیں, حالانکہ ٹیمپریچر جو آزاد ہیں انہوں نے لو کرنا ہے, انہوں نے دکھانا ہے کہ یار ٹیمپریچر ہم نے تو لو کر دیا ہے, ان کو کہیں وہ بھی ان کی جانب سے کوئی بیانات ہے تو وہ بھی تھوڑے سے لو ہو جائیں. بہرحال میں آخر میں ایک چیز یہ کہوں گا کہ دیکھیں نا, میں آپ کو آج بتا دوں کہ آگے جا کے عدالت سے کیسوں کے اندر جو بھی ریلیف ملے گا نا, اس ریلیف کے ملنے سے 1-2 دن پہلے فواد چودھری صاحب یا ان کے ساتھ عمران اسماعیل صاحب یہ جا کے نا اس طرح کی 1-2 ملاقاتیں ان کی ارینج کرائی جائیں گی, اور جب ریلیف ملے گا تو یہ دونوں باہر آ کے کہیں گے یہ ہماری کوششوں سے جو ہے نا عمران خان صاحب کو ریلیف ملا. ٹھیک ہے نا. اب پتہ نہیں عمران خان کے بہاف پہ فواد چودھری صاحب اور یہ لوگ کس کس کو جا کے ملتے ہیں, خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوگا. ان کے کیسز نہیں لگ رہے, پچھلے 10 ماہ سے ان کی سزا معطلی کی درخواست پڑی ہوئی ہے, اس پہ زیرو ابھی آگے نہیں بڑھ پا رہے. بہرحال جو بار کونسلز کے الیکشن ہیں اور 27ویں آئینی ترمیم ان کو اکٹھا لے کر ہم چلیں گے, کیونکہ بار کونسلز کے الیکشنز میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے ان کی اچھی تعداد آئی ہے. اب اچھی تعداد سے مراد یہ ہے کہ کیا وہ وکیلوں پر جو حکمرانی ہے, یعنی کہ پاکستان بار کونسل یا پنجاب بار کونسل میں ان کی اکثریت ہو سکے گی کہ وہ کوئی تحریک چلانے کے قابل ہوں, کیونکہ جن کی اکثریت ہوگی, اگر حامد خان اور پی ٹی آئی کی اکثریت ہوتی ہے تو پھر ہی وہ جو تحریک ہے چلا سکتے ہیں بار کونسل لیول پہ. ویسے تو انڈیپینڈنٹلی وہ چلا رہے ہیں جب سے 26ویں آئینی ترمیم ہے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو رہی. تو آپ کو کیا لگتا ہے, ایک طرف احسن بھون صاحب 27ویں آئینی ترمیم کا راگ جو ہے وہ الاپتے ہیں, جب بھی الیکشن جیتتے ہیں تو کہتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم ہوگی, آئینی عدالت بنے گی, اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. دیکھیں جی, احسن بھون صاحب جو ہے نا وہ پوسٹر بوائے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے, 26ویں آئینی ترمیم کے, اور انفیکٹ DHA کے. احسن بھون صاحب وہ مڈل مین تھے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور DHA کے بیچ, جنہوں نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اس کی ڈیل کروائی, اور آج وہ پورا ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے DHA کے حوالے کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہت بڑی یہ کنسٹرکشن ایک انڈسٹری بن گئی ہے, DHA بہت بڑا ایک برانڈ بن گیا ہے, اور جو وکلا کے پلاٹ ہیں ان کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہوں گی. مگر یہ وہی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے جو بیرسٹر اعتزاز احسن, علی احمد کور, جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود اور ان جیسے ایڈوکیٹ آصمہ جہانگیر, منیر ملک, ان جیسے لوگوں, عظیم لوگوں کی قیادت میں جنہوں نے جنرل مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو بھگایا تھا. اور آج یہ وہی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے جو ایڈوکیٹ احسن بھون کے مرہون منت, یہ انہوں نے جو آمرانہ قوتیں اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں جا کے بٹھا دیا ہے سپریم کورٹ بار کے ایک وکیل کو, جس کا 50 لاکھ روپیہ لگا ہوا ہے اس کے. ابھی کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم آئے گی, اب کھل کے بات کرتے ہیں 27ویں ترمیم آئے گی, جیسے یہ 27ویں ترمیم نہیں ہے, یہ 27ویں مبارک ہے. اور مطلب کہ میں تو حیران ہوں کہ اس طرح چیئر لیڈنگ کر رہے ہیں وہ احسن بھون صاحب. اور ابھی احسن بھون سے یہ پوچھیں کہ 27ویں ترمیم ہے کیا, تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان سے 26 کا پوچھیں نا جو منظور ہو گیا, تو اس کا بھی احسن بھون کو نہیں پتا ہوگا کہ اس میں مسئلہ کیا ہے, کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں جو پریکٹسنگ لائر نہیں ہیں, جو کانسٹیٹیوشن کے معاملات میں بحث نہیں کرتے. یہ زیادہ سے زیادہ کیس لگواتے ہیں, جلد لگواتے ہیں, اپنا چہرہ دکھاتے ہیں, اور پھر میسج کنوے ہو جاتا ہے. صاحب آپ کہہ رہے ہیں پریکٹسنگ لائر نہیں ہیں, لاکھوں کروڑوں فیسوں والے کیسز میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو ہمیں خود پتہ ہے ایڈیشنل ججز کے سامنے یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبر ہیں حضرت صاحب جو احسن بھون صاحب ہیں, اور انہوں نے کل کنفرمیشن ہونے یا نہ ہونے کے ووٹ دینا ہے,
اور وہاں پہ ایڈیشنل ججز کے سامنے پیش ہو رہے ہیں, دوسرے ججز کے سامنے پیش ہو رہے ہیں, لاکھوں کروڑوں فیسز والے, اور اس میں پریکٹسنگ نہیں ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ دیکھیں نا, اب اس کی وجہ آپ کو پتا ہے نا, ایک تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے اس میں ایک ایک ووٹ قیمتی ہو گئے, ٹھیک ہے. ایک ووٹ ہے بار کونسل کا سپریم کورٹ کے ججوں کی تعیناتی کے لیے, ایک ووٹ ہے ہائی کورٹ کے ججوں کی تعیناتی کے لیے متعلقہ صوبے کی ہائی کورٹ کی بارز کے جو بار کونسلز ہیں, متعلقہ صوبوں کی بار کونسلز کے نمائندوں کا. تو اس لیے یہ پاکستان بار کونسل کے الیکشن جو ہیں اہم ہیں, اور تمام پورے پاکستان میں جتنے بھی بار کونسلز ہیں ان کے الیکشنز اہم ہیں کہ ہائی کورٹ کی ججوں کی تعیناتی میں ان کا ایک ایک ووٹ ہوگا. جی جی جی. اچھا, باقی جوڈیشل کمیشن کے اندر بار کونسلوں کے نمائندوں کے ایک ووٹ کے علاوہ حکومت کے تو آلریڈی بڑی ڈومینیٹنگ پوزیشن ہے, اس میں اٹارنی جنرل ہیں, اس میں لا منسٹر ہیں, اس میں اسپیکر کا نمائندہ ہے, اسپیکر بھی اکثریت کا نمائندہ ہوتا ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو جسٹس امین الدین بھی پرماننٹ جو ہے وہ تو حکومت کے ووٹ ہے, حکومت کے. لیکن مفتی صاحب ایک چیز ہے, اگر پارلیمنٹیرین بھی لیکن پاکستان بار کونسل میں جو اگر یہ احمد خان اور پی ٹی آئی گروپ میجورٹی میں آ جاتا ہے, جو ابھی تک حتمی نہیں ہے, اگر آ جاتے ہیں تو پھر تو وہ سپریم جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں اپنا جو ممبر ہے وہ بھی اس کا انتخاب کر سکتے ہیں یا اس کو نامزد کر سکتے ہیں. اگر وہ نامزد ہو جاتا ہے تو پھر میرے خیال میں حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ڈیسیجنز جہاں پہ ہم نے یحییٰ افریدی, جسٹس منیب منصور, مندوخیل, علی ظفر اور بیرسٹر گور 6 ووٹ یہ اور 6 حکومت کے ووٹ, ان کو دیکھا ہے الگ الگ, اور حتمی ووٹ ہوتا تھا جسٹس امین الدین خان کا. تو پاکستان بار کونسل کا ووٹ ہمیشہ سے حکومت کے حق میں جا رہا ہے, احسن مون صاحب ہے, تو وہاں پہ اسٹرکچر ہل سکتا ہے اگر وہ ووٹ جو ہے وہ وہاں پہ اگر میجورٹی آ جائے, جو ابھی تک حتمی نہیں ہے. ثاقب بشیر صاحب, اس کے لیے بہت بڑی غیرت چاہیے, اور اس کے لیے جو بار کونسل کے ممبران منتخب ہوئے ہیں ان کی آنیسٹی, ان کی ایمانداری اور ان کا کیریکٹر چاہیے ہوگا کہ وہ بکے نہ. ٹھیک, آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ حکومت پوری جی وکلا کو خرید لیتی ہیں, بار ایسوسیشنوں کو خرید لیتی ہیں, کروڑوں روپے کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ لگا کے, فنڈز کے نام پہ, چندے کے نام پہ, ڈونیشنز کے نام پہ, پروجیکٹس کے نام پہ, وہاں پہ جو منتخب بار کونسل کے نمائندے ہیں ان کو خریدنا کتنا مشکل ہوگا. وہ تو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے نا کہ یہ اس کا ووٹ ہے, یہ اس کا ووٹ ہے. پھر حکومت کے ہاتھ میں سرکاری اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, اسٹینڈنگ کونسلز کی اپوائنٹمنٹس ہیں ان کے ہاتھ میں, ایڈوکیٹ جنرل اسٹینڈنگ نہیں, جج لگانے, اب تو جج لگانے کی ہے, جج لگانے کی بھی, کیا ووٹ دیں ہم آپ کو جج لگا دیں گے, آپ کے بندے کا جج لگائیں گے, اور وہ بندہ جب جج بن جائے گا تو وہ آپ لوگوں کے کام کرے گا, آپ کے فیصلے کرے گا. نظام جو ہے نا اس کو حکومت کے کنٹرول میں ہے. تو اس وقت امتحان جو ہے ان بار کونسل کے ممبران کا ہے جو منتخب ہوئے ہیں, کیا وہ اپنا سودا کریں گے, کیا وہ اپنے ووٹ کو بیچیں گے پاکستان بار کونسل کے الیکشنز کے لیے. یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں شاید کچھ عرصے بعد مل جائے گا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت جو ہے ایسے وکلا کو, ایسے ووٹوں کو خریدنے کے لیے بہترین پوزیشن میں ہے, اور جو حکومت کے مخالف گروپ ہیں, جو حامد خان گروپ ہیں, جو پروفیشنل گروپ ہے, اس کو بڑی جدوجہد کرنی ہوگی, بڑی اسٹرگل کرنی ہوگی اس سارے معاملے کے اندر, کیونکہ یہ بار کونسلز کے جو الیکشنز ہیں ان کو حکومت نہ صرف یہ کہ ججوں کی تعیناتی کے لیے اپنے حق میں کرنا چاہ رہی ہے تاکہ ووٹ ان کا حکومت کے حق میں رہے, بلکہ ان بار کونسل کے الیکشن کے ذریعے حکومت یہ بھی ایک تاثر دینا چاہ رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے, جو سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے, اب جو اس کی ہوا چلی ہوئی تھی اب وہ بات نہیں ہے. آپ دیکھ لیں خیبر پختونخوا کے اندر کیا ہوا, اور وہاں پہ بھی بڑا ٹف ایک سچویشن کریٹ ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے لیے. تو یہ بیسیکلی دس از آل پولیٹیکل, اور اس میں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ حامد خان گروپ اور انصاف یہ جو لائرز فورم ہے ان کی آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں تھی, اور ان کی آپس میں کوارڈینیشن نہ ہونے کی بڑی وجہ جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ وکلا تھے, جیسے یہ فواد چودھری ہو گئے, ایڈوکیٹ فیصل چودھری ہو گئے, یہ کمیٹڈ نہیں تھے. ان کی حامد خان سے ایک ذاتی طور پہ بھی بڑی لڑائی ہے, کیونکہ حامد خان صاحب نے کتاب لکھی ہے نا, کوئی تاریخ بیان کی ہے فواد چودھری صاحب کی بھی, تو ان کی اس لڑائی کی وجہ سے بھی جو انصاف لائرز فورم ہے اور جو حامد خان گروپ ہے وہ ان کے بیچ میں تقسیم پیدا ہوئی ہے.
میرے خیال میں یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بڑی بات بدقسمتی ہے۔ اور پھر کچھ لائر ایسے بھی ہیں، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، جیسے یہ ایڈوکیٹ ہیں عباسی صاحب، کیا نام ہے جو، علیم عباسی صاحب، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ ہارون رشید صاحب کے لیے جو ایسن بھون کے امیدوار تھے ووٹ مانگ رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دوست ہیں، پرانا گروپ ہے، گروپ ہی وہی ہے۔ اچھا دوسری طرف وہ پھر 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف بھی نعرہ بازی کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اب اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف نعرہ بازی تو 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں، لیکن ووٹ آپ دے رہے ہیں 26ویں یعنی ترمیم کروانے والوں کو، تو آپ کے جو فالوورز ہیں وہ آپ کے بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں، آپ کوئی عملی طور پہ سڑک کے اوپر وکلا کو نہیں نکالتے، کیونکہ دوسری طرف آپ کا اپنا گروپ لیکن ہوتا ہے۔ فالوورز نے دوبارہ ان کو ممبر اسلام آباد بار کونسل بنا وہ دیا اس ہے۔ لیے بنا دیا نا، ان کے 26ویں یعنی ترمیم کے مخالفین نہیں ہیں، اس میں ہارون رشید کے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ممبر بنایا ہے، انہیں دونوں پتہ طرف ہے، کے، دونوں طرف کے۔ دونوں طرف سے ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ جب وقت آئے گا ووٹ ڈالنے کا تو یہی علیم عباسی صاحب جو ہیں کہیں گے میں اپنے دھڑے کو نہیں چھوڑ سکتا، تو اس ایسے لوگوں سے نا کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو ایک پوزیشن لینی چاہیے، اور جو لوگ پبلکلی 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف بات کرتے ہیں اور پبلکلی اسی 26ویں یعنی ترمیم کو بنانے اور اس کی سپورٹ کرنے والوں کو ووٹ بھی کرتے ہیں، ان کے اسٹیکر بھی لگاتے ہیں، ایسے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک سائڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ کسی بھی وکلا تحریک کے راہ میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں۔ رکاوٹ ہوتے ہیں۔ مزید آپ کو جو ہے وہ ہم اپڈیٹ کریں گے 27ویں آئینی ترمیم کا اس جو میں پاکستان آپ کیا رہا ہے ویسے یہ بھی تو اس پہ دیکھیں۔ ہم نیکسٹ کسی ویڈیو میں بات کریں گے تفصیل کے ساتھ، لیکن وہ معاملہ جڑا ہوا ہے بار کونسلز کے الیکشن، پاکستان بار کونسل میں کون کون سے ممبران آتے ہیں، کس کی میجورٹی ہوتی ہے، حکومت بھی اسی طرف دیکھ رہی ہے۔ آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔